बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल कोहिजन यानी समाजी बहबूद के साथ मैं हूं ज़ाहिद उस्मान। आज के प्रोग्राम में जी हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र या मुख्तलिफ रिलीजन से है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली मज़हबी हम आहंगी से मुतालिक है। इस हवाले से बात करनी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ख़ास तौर पर पेशावर में माइनॉरिटीज़ का जो कोटा है अक़लियती बरादरी का, उस हवाले से बात होगी। तो मेरे लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट जो बैठे हैं जी रुहुल्लाह मदनी साहब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ जी निकाश भट्टी साहब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और मेरी राइट साइड पे जी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ जी हारून सराब दियाल साहब बैठे हैं। थैंक यू। कैसे हैं जी? ठीक ठाक साहब जी। ये प्रोग्राम जो है PCWR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो है उसके ताउन से जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस हवाले से सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा कारी रुहुल्लाह मदनी साहब से होगा। आप अपनी तंजीम के बारे में बताइएगा, ख़ास तौर पर अक़लियती उमूर के बारे में आप लोग अक़लियत के मसाइल जो हैं उजागर करते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स या उर्दू ज़बान में अगर कहें तो मजलिस अदियान आलम पाकिस्तान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है जो इस मकसद के लिए कायम की गई थी कि माशरे के अंदर मुसलमानों और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा सके जी। एक ज़माना था कि मज़हबी लिहाज से तो हमारे दरमियान दूरी थी, अब भी है। तालीम मज़हब की तालीमात ही ऐसी होती हैं, हर मज़हब की तालीमात दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन माशरती लेवल पे भी हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना या जो है ना ऐसे यानी जो माशरती ताल्लुक़ात हैं वो न होने कम है। जी हाँ, पहले न होने के बराबर थे। जी 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 हाँ। तो और इससे बाज़ औक़ात जो हैं बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, और ख़ुसूसन जिन हालात से हम और हमारा ये सूबा हम गुज़रे हैं, तो उन हालात के अंदर इस बात का बहुत इम्कान था कि जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। जी। तो उन हालात के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये मजलिस कायम की गई, मजलिस अदियान आलम। और इसमें तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 बड़े मज़ाहिब को नुमाइंदगी दी गई जी। ये सन 2004 की बात है। 4 बड़े मज़ाहिब, इस्लाम, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी। जी बिल्कुल, जी हाँ। तो इन 4 मज़ाहिब को नुमाइंदगी दी गई, और बुनियादी मकसद ये था कि हम माशरती तौर पर कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और अगर एक या किसी दूसरी कम्युनिटी के कोई मसाइल हों तो उन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। क्योंकि उमूमन जिस कम्युनिटी के लोग माशरे के अंदर कम तादाद में होते हैं तो उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, उनकी मुश्किलात भी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेजॉरिटी की ये ज़िम्मेदारी बनती है। आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, ऐसे आपको नहीं लगता कि वो उनके मसाइल जो हैं वो उजागर भी ज़्यादा होते हैं, नज़र आते हैं? जब आपकी तादाद कम हो तो आपके मसाइल नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, जी हाँ। तो ऐसा ही यानी हर जगह पे ये होता है। हम जब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर तो वहाँ फिर हम माइनॉरिटी में होते हैं, जो स्पेशली जब नॉन मुस्लिम ममालिक के अंदर हम जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज। जी हाँ, मैं कई ममालिक में जाने का मौका मिला है, तो वहाँ पे फिर कई मसाइल का हमें भी सामना करना पड़ता है। तो जिन मसाइल और मुश्किलात का हमें वहाँ सामना करना पड़ता है, उन्हीं मसाइल और मुश्किलात का सामना यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी होता है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 2004 में ये मजलिस कायम की गई, और हमने जो है ना उसके साथ साथ हमारे जो मुसलमानों के अंदर मौजूद मसालिक हैं उनके अंदर भी जो है ना इत्तेफाक और राब्ते पैदा करने के लिए काम किया, जिसको इंट्राफेथ कहते हैं। तो हमारा काम इंट्रा और इंटरफेथ
ہارمونی دونوں کے اندر کام کرنا تھا. الحمدللہ اس سے ہمارے جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کمیونٹیز کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا پاکستان عمومی طور پر اور یہ صوبہ خصوصی طور پر یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہارڈ لائنر ہیں, ریڈیکل ہیں اور پتہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہاں بہت کچھ ایسا کہا گیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو مسلم اور نان مسلم کے تعلقات ہیں وہ صرف اچھے نہیں بلکہ مثالی ہیں دنیا. اس حوالے سے آگے بات کریں گے, لیکن نکاش بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں. نکاش بھٹی صاحب بتائیے گا, اقلیتوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی کوٹا سسٹم موجود ہے؟ اگر ہے تو اس پر عمل درآمد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا, اور میں مشکور ہوں PCWR کا کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی, تو میں اپنی بات کا آغاز اس نقطے سے کروں گا کہ دنیا کے ہر ملک میں بہت سارے طبقات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جو طبقے پیچھے رہ جاتے ہیں, گورنمنٹ یا وہاں کی حکومتیں ان کو اس مین سٹریم کے برابر لانے کے لیے کچھ اسپیشل اقدامات کرتی ہیں, اور ان اسپیشل اقدامات کا جو ایک فارم ہے وہ ہمیں جاب کوٹا کی صورت میں نظر آتی ہے. جی. پاکستان میں 2009 میں مرحوم شہباز بھٹی نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ 5% جاب کوٹا جو ہے وہ منظور کروایا. جی. اور 2009 سے لے کر 2019 تک KP میں پہلے وہی جاب کوٹا جو ہے وہ 1% تھا, پھر وہ اس کو بڑھا کے 3% کیا گیا. پھر 2019 میں جا کے یعنی 10 سال بعد خیبر پختونخوا کی اس حوالے سے بدقسمتی رہی کہ ہمیں پورے پاکستان کے برابر آنے کے لیے بھی جو ہے وہ 10 سال انتظار کرنا پڑا. تو 2019 کے آنورڈ جو ہے وہ جو نان مسلم ہیں ان کو جاب میں 5% جاب کوٹا مل رہا ہے. لیکن اس جاب کوٹا کے ساتھ جو ایک چیز ہونی چاہیے تھی جو کہ امپورٹنٹ تھی وہ تھی تعلیمی کوٹا, اور وہ اس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جو پیش رفت ہے اس حوالے سے وہ ممکن نہیں ہو سکی. ہاں گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے اور جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے انہوں نے جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں کالجز کی سطح پر ہر ڈسپلن میں 2 سیٹیں ان کے لیے مختص ضرور کیں. اور محترم جناب قبلہ ایاز صاحب جب وہ VC پشاور تھے تو انہوں نے اپنے دور میں جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں 1 سیٹ جو ہے وہ نان مسلم کے لیے مختص کی. ادروائز اس حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اچھا, آتے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب کی جانب. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, مسلمانوں کی شادی بیاہ کے لیے مسلم فیملی لا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس طرح مذہب اقلیتوں کے لیے بھی اس طرح کوئی چیز موجود ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ زاہد صاحب. اصل میں یہ مسلم لا قوانین جو ہیں یہ ازدواجی حالات اور ازدواجی قوانین کے حوالے سے ہے. جی. یعنی بیاہ شادی کے حوالے سے جو قانون ہے میاں بیوی کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے. یہ قوانین در حقیقت 1958 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہوا, پھر 1961 میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. جی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں. بالکل. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو جو عورت جو بیوی آپ کے نکاح میں آتی ہے اس کے ساتھ آپ کا گزران کیسا ہونا چاہیے, اور وہ بالکل واضح ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. بالکل. اب آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں لوگ ایک جرگہ کرتے ہیں جو لڑکی والے ہیں ان کے ہاں, اور پھر ان سے ٹائم لیتے ہیں, ان سے رضامندی حاصل کرتے ہیں, پھر دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور اس میں بڑے معززین شامل ہوتے ہیں, ان کو لایا جاتا ہے, اور اس طریقے سے ان کا گزران ہوتا ہے. اب اگر یہ دونوں اچھی زندگی گزاریں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں, تو ان کے آخر دم تک تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جب یہ مادیت کی طرف آ جائیں تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اب اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں تو اس میں بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آج کل بہت زیادہ ہے, اور یہ ریشو آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, جائز عملوں میں سب سے ناجائز عمل, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل جو ہے
وہ طلاق ہے. جی. اللہ تعالیٰ بھی طلاق کو پسند نہیں کرتا. تو اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے لیے یہ مسائل نہیں ہوں گے. قرآن واضح کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اب لباس ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنے اوپر پہنتا ہے، پوشاک پہنتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس میں اچھا معلوم ہوتا ہے. اگر اس کی گھر کی زندگی اچھی ہے، اس کی بیوی اچھی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، تو وہ اس کا خاندان بھی اچھا ہوگا، اس کی بچے بھی اچھے ہوں گے، اس کا نسل پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے اہل عیال کے حوالے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کریں گے، تو ہمیں کسی آرڈیننس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بالکل. پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، کسی ایک کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہیں ہوا، کسی ایک کو آپ نے طلاق نہیں دی، سب کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی تھی. اور یہ رشتہ بھی محبت کا ہے. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے لیے اس میں پیار، محبت اور رحمت پیدا کی. یہ نفرت کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے. تاہم بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ یا مرد کے مزاج میں سختی ہوتی ہے یا عورت کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، وہ جیون ساتھی جو ہے گزران ان کا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل تو کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہماری، انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے. انڈرسٹینڈنگ اسی لیے نہیں ہوتی نا کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. جی. تو یہ ایک آرڈیننس جو ہے 1961 میں بنایا گیا. جی. اس میں کچھ قوانین ایسے ہیں جس کا شریعت کے دفعات کے ساتھ تصادم بھی ہے، لیکن کچھ ان میں ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ضرورت ہے. مثلا اس میں ایک نکاح نامہ ہے. نکاح نامہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ یہ اب بہت ہی ضروری ہے. اس میں دولہے کا نام ہوتا ہے، دولہے کے والد کا نام ہوتا ہے، ان کی ولدیت کے ساتھ ساتھ ان کا مکمل پتہ ہوتا ہے، ان کی عمر ہوتی ہے، ان کے وکیل ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، دلہن کا نام ہوتا ہے، دلہن کے والد کا نام ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، پھر دلہن کا وکیل ہوتا ہے، پھر اس کے گواہ ہوتے ہیں، پھر اس کا مہر ہوتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، شادی کی تاریخ لکھی جاتی ہے. اب جو شخص شادی کرتا ہے اور وہ یہ نکاح نامہ فل نہ کرے، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا. اب یہ ایک ضرورت بن گئی ہے. جو اس میں دفعات ایسی ہیں جس پر کہ علماء کا کلام ہے وہ تو پورا نہیں کیے جاتے، لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اس کے بغیر آپ نہ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی شادی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں. آپ جا رہے ہیں، کسی کا آپ پہ شک ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہوگا، نکاح نامہ ہوگا. پھر اس میں ایک چیز لکھی جاتی ہے مہر. اب مہر ایسی چیز ہے کہ وہ عورت کا حق ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 شادیاں نہ کریں، 2 شادیوں سے زیادہ جو کرتے ہیں ان کا مہر. 2 شادیوں کی بات چھوڑیں، پہلی بیوی جو ہے آپ کی، اس کے مہر کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو ان کا مہر جو ہے وہ ادا کر دو. اچھا، اس طرح کوئی اقلیتوں کے حوالے سے اس طرح کوئی قانون موجود ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اور اگر وہ بیوی آپ کو اپنا مہر معاف کر دے تو خوب مزے لے لے کے کھاؤ. یعنی اتنی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور رعایت دی ہے. جہاں تک اقلیتوں کے حوالے سے تعلق ہے تو کرسچینٹی کا ایک قانون موجود ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے سکھ کمیونٹی بھی کرتی ہے. ہندو کمیونٹی میں کچھ مسائل تھے اور ان کا ابھی تک اس سلسلے میں کچھ انتظام نہیں تھا. 2008 میں بھی اس پہ کام ہوا، پھر 2017 میں کام ہوا. اب 2023 میں ایک کام ہمارے PCWR نے بھی اس میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جس طرح کہ قاری صاحب نے کہا کہ ہمارے اس تنظیم کا مقصد جو ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ہے. ان کی جو ہندو برادری ہے ان میں ان کا کوئی قانون ایسا موجود نہیں. بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہارون صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. چھوٹے سے توقف کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے جی سماج بہبود یعنی سوشل کوہیژن. پروگرام جو ہے پاکستان
ادیان عالم مجلس پاکستان ادیان عالم کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں PCWR، پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، یعنی تعلیمی جو ادارے ہیں وہاں پر اقلیتوں کا کوٹا، اس حوالے سے کوئی نظام موجود ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے میرج ایکٹ، باقی تمام چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ روح اللہ مدنی صاحب موجود ہیں، آکاش بٹی صاحب موجود ہیں، اس طرح جو ہے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب موجود ہیں، اور ساتھ میں ہارون سرف دیال صاحب بھی موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ اپنی بات کو ذرا کنٹینیو کریں، پھر ہارون سرف دیال صاحب سے میرج ایکٹ کے حوالے سے، ہندو میرج ایکٹ کے حوالے سے بات کریں۔ تو میں اس نکاح نامے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ پھر اس نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں۔ جی۔ ایک جو ہے وہ دلہن والوں کے دے دیا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ دولہے والے رکھتے ہیں، ایک جو ہے وہ یونین کونسل کے پاس رہتا ہے، ایک نکاح رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ بھی یونین کونسل کا چیئرمین مقرر کرتا ہے، اور ہر وارڈ کا علیحدہ علیحدہ ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس کی فیس ادا کی جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے ضبط تحریر میں لائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، نکاح عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، اور اس میں معاملات کی نسبت زیادہ تر عبادت شامل ہے، لیکن معاملے کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر آپ کوئی دنیاوی معاملہ بھی کرتے ہیں تو اسے ضبط تحریر میں لایا کریں۔ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ بھی اس رجسٹرار کے ذریعے سے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، اور اس میں وہ ساری شرائط لکھی جاتی ہیں جو دولہا اور دلہن کے درمیان پائی جاتی ہیں، جس میں بات کو یہاں سے جاری کریں گے، لیکن آگے جاتے ہیں۔ ہارون سرف دیال صاحب کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ہندو میرج ایکٹ کے حوالے سے بتائیے گا ہارون سرف دیال صاحب، پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے یا موجود ہے؟ اگر ہے کس شکل میں، جس طرح پروفیسر عبدالغفور صاحب نے بات کی؟ بہت بہت شکریہ۔ خاص طور پر میں مجلس ادیان عالم پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے کوارڈینیٹر قاری روح اللہ مدنی صاحب کا مشکور ہوں، اور اپنے سبھی جو ہمارے جو اس کے ایگزیکٹوز ہیں ان میں، جن میں کہ حافظ عبدالغفور صاحب، ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، اور حافظ سرفراز پیٹر صاحب، بشپ منو صاحب، ان سب کا احسان مند ہوں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اس میں کرسچن اور مسلم آرگنائزیشنز ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بہتر جو کارہائے نمایاں پیش کرنے کے لیے ان کے جو اقدامات 2004 سے ہیں، میں ان کے ذریعے جو ہے جو ہندو اور سکھ اور کیلاشا اور بہائی کمیونٹی کے بھی نمائندگی کو اس میں شامل کر کے ان کے مسائل پر جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت سی معاملات میں ہمیں اس کا بہت بڑے فروٹ حاصل ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جہاں تک بات ہے ہندو میرج ایکٹ کی، تو دیگر مذاہب عالم کی طرح ہندوازم میں بھی شادی جو ہے وہ انتہائی مقدس ہے، اور دنیا کا جو ہندوازم کی تعلیمات میں سب سے بڑا دان، سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ شادی کرنا اور کروانا ہے، اور اس میں جو بیٹی دان کی جاتی ہے اور اس کو بھی لکشمی دان کہا گیا ہے، یعنی دنیا کا سب سے قیمتی دان کہا گیا ہے، جو والدین بنا کوئی کسی قسم کے کچھ لیے دوسرے خاندان کو اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے گفٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری رسمی رسومات کے مطابق ایک اس قبیلے کے درمیان ہوتی ہے جو اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور اس کی تمام ادائیگی جو مذہبی وہاں پر جو رہنما ہوتے ہیں، جو پنڈت اور پروہت اور جو ہوتے ہیں، وہ اس کو سالمنائز کرتے ہیں۔ مذہب میں تو چونکہ یہ ہمارا اٹوٹ بندھن ہے، اس میں طلاق ہے ہی نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو ہمارے آج کے سماج کے جو لوگ ہیں، حافظ عبدالغفور صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جس وقت تک وہ دین اور دنیا میں ان قوانین سے واقف نہیں ہوں گے کہ جو رشتوں کی مضبوطی کو لے کر چلنی ہے، جو حدود مقرر ہیں، اس کے بارے میں اگر آگاہ نہیں ہوں گے، تو اس طرح کے جو بڑی تیزی سے جو طلاق اور جو دیگر مسائل ہیں وہ جنم لیتے رہے ہیں۔ لہٰذا تقریباً 1876 سے جب برٹشرز اس سرزمین پر آئے تو انہوں نے قوانین کا ایک سلسلہ یہاں شروع کیا، جس کی وجہ سے اکاؤنٹیبل کیا ان رشتوں کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہونے والے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود یہاں پر تو مسلم فیملی لا تو نظر آتا تھا، اور دل کو خوشی ہوتی تھی ہم جیسے ایکٹیوسٹ کو یہ دیکھ کر کہ ان کے ہاں کس طرح سے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو سماجی قوانین کے طور پر بھی سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن اسی طرف دیکھا جاتا تھا کہ جو پاکستان میں رہنے والی ایک بہت بڑی تعداد جو 80 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں کی ہے، ان کی شادی کے شادیاں تو بڑی خوشی سے ادا کر دی جاتی ہیں، لیکن بعد میں ان کے طلاق کے، مینٹیننس کے یا ایڈاپشن کے یا اور جو دیگر امور جو جس طرح کے اسلامک فیملی لا میں اس کو حل کیا جاتا ہے، اس طرح کے کہیں پر کوئی قانون یا یہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا کئی دہائیوں پر محیط
ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں، مذہبی رہنما بھی تھے، وکلا بھی تھے اور بھی تھے، انہوں نے پاکستان میں قوانین بنانے کے لیے انڈیا، نیپال اور سری لنکا کے قوانین کو دیکھا اور ان کی تمام سیکشن اور کلازز کو، سب کلازز کو پاکستان کے حالات کے تناظر میں ایک قانون ترتیب دیا جسے ہندو میرج ایکٹ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے حکومت پاکستان کی جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں ہم ایکٹیوسٹ اور مذہبی رہنماؤں کی ان باتوں کو مذہبی تعلیمان کی عین روشنی میں بالکل جس طرح کے مسلم فیملی لا ہے اس طرح کا قانون ترتیب دیا گیا جو ہماری تہذیب، ثقافت اور یہاں کے حالات کے مطابق تھا. اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہندو میرج ایکٹ 2017 میں پاس کر دیا گیا. لیکن کوئی بھی ایسا قانون کہ جس کے رولز نہ ہوں تو وہ اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں وہ قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ تاحال مارچ 2017 سے لے کر آج تک 6 سال اور 7 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہندو میرج ایکٹ کے تمام 25 نکات کے مطابق کوئی بھی یہاں پر رولز موجود نہیں ہے. لیکن ہماری کوشش جاری رہی اور اس طرح بلوچستان، اسلام آباد میں جو ہے رولز بن چکے ہیں. اب ہم انہی رولز کو کہ یہ یہاں پر خیبر پختونخوا بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو چونکہ یہ اس کا مینڈیٹ ہے، وہ ان رولز کو ہماری چونکہ چاہے ہندو کے پی کا ہو یا کراچی کا ہو اس کی تمام تر جو قوانین ہیں وہی ہونے ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے کے پی او کراچی اور پوری دنیا والوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ مذہبی تعلیمات کے بھی مطابق ہیں اور ہمارے تمام تہذیب ثقافت کے ہم آہنگ بھی ہے. تو تاحال یہ رولز نہیں ہے. رولز نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی سمجھیں کہ 75 سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہم مذہبی جو ہندو ہیں یہاں پر پاکستانی، ان کے جو ڈسپیوٹ ہیں آئلی قوانین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیر التوا ہیں، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوور سے لے کر ہائر کورٹس میں ہمارے درجنوں کیسز کے پی کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں سے آتے ہیں جی حافظ روح اللہ مدنی صاحب. اچھا روح اللہ مدنی صاحب، آپ کی بات میں نے کاٹی تھی ایک جگہ پہ کہ ہمیں فنڈامنٹلسٹ سمجھ آ جاتا ہے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں کہ یہ سخت گو ہیں، ایکسٹریم تک جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے یہاں پر مذہبی جو رواداری ہے وہ باقی پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ ہے. اور آپ مجلس ادیان عالم جو ہے اس حوالے سے مزید کیا کام کر رہی ہے؟ زاہد صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے صوبے کے اندر مذہبی ہم آہنگی پاکستان کے باقی صوبوں سے بڑھ کر ہے اور ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرے صوبوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہاں پہ بھی حالات جو ہیں ہماری طرح اچھے ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ مختلف کمیونٹیز کے اعتماد کو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کو بحال کرنا بلکہ مزید بڑھانا ہے. تو اس میں ہم ایک تو یہی معاملہ ہے کہ جس کے متعلق ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ہندو میرج ایکٹ یہ اسلام آباد میں تو منظور ہو چکا ہے. صوبے نے اسی کو ایڈاپٹ کیا ہے، لیکن جیسے کہ ہارون نے بتایا کہ قانون یا ایکٹ جو ہے وہ بن جانے کے بعد جب تک اس کے لیے رولز ریگولیشنز نہ ہوں تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. ہم آج کل اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں مختلف سرکاری محکموں کے ساتھ اور جو اس موضوع کو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگز کر رہے ہیں کہ اس ہندو میرج ایکٹ کے جو رولز ریگولیشن ہیں وہ تیار کیے جائیں. اور اس سے پہلے ہم کیلاش کمیونٹی کے ان کے لیے بھی میرج ایکٹ کے اوپر کام کر چکے ہیں. تو یہ در حقیقت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے کہ ہندو میرج ایکٹ یا اس کے علاوہ جو اقلیتوں کے مسائل ہیں اس میں کوئی آگے آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ اس سے پہلے تو بند گلی تھی، اب کوئی راستہ دکھ رہا ہے؟ جی بالکل، یعنی جو مشکل بات تھی یا مشکل مسئلہ تھا وہ تو حل ہو چکا ہے، ایکٹ بننا. جی ہاں، تو ایک گویا کہ حکومت نے خود ایک بنیاد رکھ دی ہے. اب اس بنیاد کے اوپر جو ہے عمارت قائم کرنا یہ مشکل نہیں. آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس بنیاد ہے اور اس کے اوپر عمارت قائم کرنا جو ہے یہ مشکل کام نہیں. البتہ اگر دیکھیں تو میرے ایکٹ میں اگر قوانین نہیں ہے تو بنیاد میں سیمنٹ نہیں ہے.
جی تو سیمنٹ ابھی آپ لوگ جو ہے وہ پرووائڈ کر چکے ہیں, مجلس ادیان عالم اس حد تک پہنچی ہے کیونکہ سب اس میں شامل ہیں کہ ان کی کاوش اس حد تک ہیں کہ ابھی سیمنٹ پرووائڈ ہو گیا. بالکل, مجلس ادیان عالم نے بحیثیت مجلس اس چیز کو اپنے حصہ دیا, اور اس میں باقی تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم مختلف جو حکومت کے جو ادارے ہیں, مثلا محکمہ قانون ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے رکھ رہے ہیں. اور پھر جب اب یعنی اسمبلیاں قائم تھی تو اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بھی ہم نے کیلاش میرج ایکٹ کے اوپر بات کی, اور اب انشاءاللہ یہ جو موجودہ بل ہے تو ہندوؤں کے سلسلے میں تو اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ جو ایجوکیشن کوٹا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور ہماری اس کونسل مجلس ادیان عالم پاکستان کے ایک ممبر جو تھے پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, وہ جب پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے تو انہوں نے ہی اپنے دور میں پشاور یونیورسٹی کے تمام ڈسپلنس کے اندر ایک سیٹ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے رکھی تھی, اور اس میں آپ دیکھیں وہ یعنی اس وقت تو بات 2% کی ہو رہی ہے ایڈمیشن کوٹا جو ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ 2% سے زیادہ ہے. وجہ یہ کہ ایک ڈسپلن کے اندر منظور شدہ تعداد جو ہے وہ 35 ہے, اور 50 تک مارننگ ایوننگ میں آتے ہیں تو یعنی 10% تھا. جی ہاں بالکل. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ایک اسی کونسل کی وساطت سے یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھائے گا, اور پھر اب اس کو پورے ملک کے اندر فالو کیا جا رہا ہے. اور بھی اسی طریقے سے جو مختلف مذاہب کے جو مذہبی ایام ہوتے ہیں, مثلا ہماری عید ہوتی ہے, عید الفطر ہوتی ہے, عید الاضحیٰ ہوتی ہے, تو اس کو ہم مناتے ہیں. اور جو دوسرے مذاہب والے ہیں تو ہم ان کے یعنی ایسے مواقع کے اوپر کرسمس ہوتا ہے, دیوالی ہوتی ہے, ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اس کی جو عبادت والی شکل وہ تو ہر کمیونٹی کے الگ الگ ہوتی ہے, لیکن کم از کم ہم ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات ہوتے ہیں. اچھا جی, آکاش بھٹی صاحب یہ بتائیے گا مسئلہ کہاں پہ ہے کہ یہ 5% جو کوٹا ہے یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر نوکری کے حوالے سے دیکھیں, ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں, کوئی ایک جگہ تو ہوگی جہاں پہ فائل جو ہے رکی ہوئی ہے, بندے کو پتہ ہو کہ یار یہ فائل یہاں پر اٹکی ہے. سر یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ 2009 میں جب یہ منظور ہوا تو گورنمنٹ نے اس کو ایک سمپل نوٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 5% کوٹا جو ہے وہ نوٹیفائی کیا. اور چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور صوبوں میں بھی زیادہ تر ان کی ہی اکثریت تھی, تو وہ کوٹا جو ہے وہ اسی نوٹیفیکیشن کی بیس کے اوپر چلتا رہا. اب جب مسئلہ یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے علاوہ اس جو جاب کوٹا ہے 5%, اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے سوائے اس نوٹیفیکیشن کے. اور اس نوٹیفیکیشن میں گورنمنٹ کسی بھی نوٹیفیکیشن کو وڈرا بھی کر سکتی ہے کسی بھی وقت. تو جب ایک چیز کی کوئی قانونی رولز ریگولیشنز نہیں ہوتے تو اس میں فار ایگزامپل جس طرح 9 نومبر کی چھٹی ہے, کبھی گورنمنٹ نوٹیفائی کر دیتی ہے کہ آج اس سال چھٹی ہوگی, کبھی جب ہے وہ اس کو چھٹی کو جو ہے وہ ریموو کر دیا. آپ کی بات کاٹوں گا, اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی بل پاس نہیں ہوا, صرف جسٹ نوٹیفائڈ اٹ. نو اٹس نوٹیفائڈ ہاں. تو اس کو پراپرلی جو ہے وہ ہمیں اپنے جو رولز ہیں اس کے اندر اس کی جو شمولیت ہے وہ ضروری ہے, تاکہ نہ صرف تاکہ یہی وجہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں مسائل آتے ہیں. فار ایگزامپل جو پروونشل گورنمنٹس کی جو سیٹیں ہوتی ہیں یا جو ہمارے پبلک سروس کمیشنز ہیں جو کہ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں, وہ تو اس کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل واپڈا ہو گیا, فار ایگزامپل SNGPL ہو گیا, یا اس طرح کی جو PTCL ہو گیا, تو یہ بڑی ایگزامپلز ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہوگی, ہاں, تو وہ اس کو پھر اس طرح سے فالو نہیں کرتے. اور چونکہ اس کی قانونی بنیاد کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل تو ہے ہی نہیں, نوٹیفیکیشن کی اس طرح کوئی خاص حیثیت ہے نہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک آئینی ہمارا مطالبہ اور ڈیمانڈ ہے. یہ باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 36 اور 37 کے جو پرنسپل پروسیجر ہیں اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے. اس میں یہ چیز واضح لکھی کہ اسپیشل کیئر کے ساتھ آپ ان کو تعلیم کے میدان میں جو ہے ان کی معاونت دیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقتصادی حالت سے کو بہتر کرنے کے لیے ان کو پروویژن دی جائے. بریک کی جانب یہی وجہ ہے. ہارون صاحب اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن مسئلہ اب کیا ہے کہ بریک آ گئی ہے بیچ میں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. چھوٹے سے توقف کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام جی ہے سماجی بہبود یعنی سوشل کوہیژن. اس کو جی اسپانسر کیا ہے مجلس ادیان عالم پاکستان، PCWR پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مختلف مکتب فکر کے لوگ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی کوآرڈینیٹر پاکستان ادیان عالم جی پروفیسر روح اللہ مدنی صاحب، قاری روح اللہ مدنی صاحب موجود ہیں. اس کے ساتھ جی آکاش بھٹی صاحب جس کا تعلق کرسچینٹی سے ہے. میرے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، اور اس کے ساتھ جی ہارون سربدیال بھائی بیٹھے ہیں. جی اب بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے. اچھا پروفیسر صاحب، بات ہو رہی تھی اسلامی لا کے حوالے سے، لیکن یہاں پر آتے ہیں ایجوکیشن کوٹا اور اقلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک ہے یہ ہے جی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اقلیتی کوٹا کے حوالے سے یا میرج ایکٹ کے حوالے سے. ہارون بھائی نے بات کی کہ میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ ہے جو وہ پاس ہوا ہے، لیکن اس میں قوانین کی کمی ہے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اقلیتوں کی جو قوانین ہیں اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے کہ جلدی سے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا، کیونکہ اسلام نے اقلیتوں کے لیے چیزیں واضح کی ہیں، وہ تو واضح طور پر چیزیں موجود ہیں، تو یہاں پر اتنی دیری کیوں؟ 2017 سے 5 سال ہو گئے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے زاہد صاحب، اور یہ ہمارے اس آج کے مذاکرے کا لب لباب ہے اور مغز ہے. جی مجلس ادیان عالم پاکستان پہلے دن سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ساتھ ان اقلیتی ساتھیوں کو لے کے چلے، جی ان کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرے. میرج ایکٹ جو ہے 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور ان کو شادی کے حوالے سے کوئی ایسے ان کے مذہب کے مطابق اجازت نہیں تھی اور نہ ان کے لیے کوئی قوانین تھے. اندھیر نگری یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری تھی. نہیں، ایک اندھیرا ہے، یا اندھیرا تو ضرور ہوگا. جی مجلس ادیان عالم پاکستان نے یہ کوشش کی اور الحمدللہ یہ اب بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نجات یہ پاکستان مجلس عالم پاکستان کے ذمہ لگا دے اور اس کے ذریعے سے اس کی نجات ہو جائے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک رکن جو ہے وہ بالکل مخلص ہے اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. اب دیکھیں ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں سفید جو نشان ہے یہ اقلیتوں کی نشانی ہے، اور یہ قائد اعظم نے ابتدائی میں سے جب پاکستان بنا تو اقلیتوں کا خیال رکھنے کا کہا تھا. اور پھر ہم مسلمان ہیں، یہ تو مسلمان کمیونٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا کتنا تحفظ کرتی ہے، کوئی دین کوئی مذہب نہیں کرتا ہے. اور اس کو تھوڑا سا آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس میں ایک ہلال بھی ہے اور ساتھ میں ستارہ، یعنی یہ پاکستان کی شان ہے. دوسری بات وہ بھی وائٹ ہے. دوسری بات آپ نے کوٹے کے حوالے سے کی کہ ایجوکیشن کوٹا، یہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو تو 2 کوٹے ملے ہوئے ہیں. ایک یہ میرٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ان کے خصوصی کوٹا بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بھی ہو. اب کچھ دن پہلے ہماری ایک میٹنگ قاری صاحب کے زیر صدارت پشاور یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں ہوئی، اور اس میں ایگریکلچر یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحبان اور ڈائریکٹر ایڈمیشن موجود تھے. انہوں نے پوری وضاحتیں دی کہ جی ہم نے باقاعدہ کوٹے مقرر کیے ہیں، اب آپ کے آدمی نہیں ہیں کہ وہ آئیں کہ ہم ان کو داخلہ دیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو ڈبل کوٹے مل رہے ہیں. جہاں تک پبلک سروس کمیشن کا تعلق ہے ملازمتوں کا، باقاعدہ کوٹے سسٹم ان کا آتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی مجلس ادیان عالم پاکستان کے نام پہ یہ کوشش جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی. اور مجلس ادیان عالم پاکستان کے وومن برانچ کی جو سربراہ ہے ڈاکٹر سارہ صفدر، وہ پبلک سروس کمیشن کی ممبر تھی، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ منظور کرایا ہے. اور آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ میں باقاعدہ طور سے ان کے کوٹے کا ذکر ہوتا ہے. تو پشاور یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرتا، جو میں جب یونیورسٹی میں تھا ہمارے کلاس میٹ تھے اور اس سے جونیئر سپر جونیئر، اس میں جی 3 کرسچن لڑکے اور لڑکیاں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں. 3 وہ کوٹے کے حوالے سے. جی قاری صاحب ہارون بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیں ہر ملک کے اندر جو قوانین ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو عمومی قانون ہوتا ہے کسی ملک کا، ہر کسی کے اوپر بلا اختلاف مذہب، رنگ، عقیدہ سے لاگو ہوتی ہے، جس کو لا آف دی لینڈ کہتے ہیں. جی. اور ایک وہ جو جس کا تعلق خصوصی جیسے جس کو پرسنل لا کہتے ہیں. اب یہ شادی بیاہ کے مسائل جو ہیں یہ پرسنل لا کے تحت آتے ہیں.
تو جو ہے نا اس میں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ہوگا ان کے اپنے مذہب کے مطابق، غیر مسلموں کے لیے الگ ہوگا۔ اب پاکستان کے اندر 97% آبادی جو ہے وہ جو سینسس ہوا اس کے مطابق وہ مسلمانوں کی، لیکن ابتدائی طور پہ کئی سال تک ان کے لیے بھی پرسنل لا الگ سے موجود نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کیا گیا تو اس میں یہ چیزیں آئیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اپنے جو شادی بیاہ کے رسومات ہوتے ہیں وہ ادا ہوتے تھے، سب کچھ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سرکاری طور پر ان کو رجسٹر کرنے اور ریگولیٹ کرنے کا کوئی بندوبست سرکاری طور پر جس کو تحفظ کہتے ہیں وہ پرووائڈ نہیں ہے۔ تحفظ بھی، اور اس کے بعد یعنی چونکہ اب سب کچھ یعنی ہر ملک کے اندر جو ہے نا یعنی ڈاکومنٹیشن وہ شروع ہوئی، تو اس ڈاکومنٹیشن کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہماری مجلس ادیان عالم پاکستان کی 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کے مشہور پنڈتوں کو لایا گیا اور ان سے باہمی مشاورے کے بعد، اس مشاورت کے بعد ہم نے ان کو سبمٹ کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے بالکل آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، الیکٹڈ ممبر، ان سے بھی رابطے کیے ہیں، جو اقلیتوں کے ممبر تھے ان کو بھی سمجھایا، وہ بہت خوش ہوئے کہ کام ہمارا قائم ہے۔ جی آگے جاتے ہیں ہارون سرف دیال بھائی۔ اچھا یہ بتائیے گا اس قانون کے نفاذ کے بعد ہندو جو کمیونٹی ہے اس کو فوائد کیا ملیں گے؟ لازمی فوائد تو یہ ہے کہ اس وقت تک تو ہماری شادیاں قانونی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے نہیں، اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کی جو بیوی اور جو بچے ہیں وہ قانونی طور پر جس طرح شناختی کارڈ میں لگتے ہیں کہ زوج نہیں ہے، مطلب شادی جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک ساؤنڈ لڑکی اور لڑکے کے درمیان میں ہوتی ہے، ایک ہی مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی مذہبی تہذیب، ثقافت اور تعلیمات کے مطابق وہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز قانونی طور پر نہیں تھی، جو کہ ہندو میرج ایکٹ مارچ 2017 میں جو بننے والا ہے اس کے اندر اس چیزوں کو مختص کر دیا گیا ہے کہ ہندوؤں کے درمیان جو شادی ہوگی، ہندو شادی کی لڑکی کی شادی ہندو لڑکے سے ہوگی، ان کی عمر 18 سال کی ہوگی، وہ صحت اور جو مینٹل ان کی اسٹیبلٹی ہوگی اس کی، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرماننٹ کوئی اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، پھر وہ یہ کہ وہ قانونی طور پہ پابند ہوگا اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کرنے کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان کی جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کی دیکھ بھال فیصلے تک کرتا رہے گا۔ 1 سال تک وہ لڑکی اور لڑکا ہر صورت میں اکٹھے باہمی رضامندی سے اپنے تمام جو حق زوجیت ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ناہمواری ہوتی ہے تو 1 سال کے بعد وہ کورٹ کو رجوع کریں گے، 18 ماہ وہ کیس چلے گا، اور اگر اس میں کوئی آخری فیصلہ جج صاحب دے دیتے ہیں تو اس میں بھی 6 مہینے اس لیے انتظار کیا جائے گا کہ اگر یہ چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ لوٹ جانا تو قانونی طور پر ان کے لیے یہ رعایت اس میں دی گئی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ درجنوں کیس جو ہے ہمارے وہ لوور اور ہائر کورٹس میں زیر التواء ہیں، اگر فیصلے ہو بھی رہے ہیں تو اگر جائیداد کا اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ مسلم فیملی لا کے تحت ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ اس میں جو اسلام نے جو روایات میں اور تعلیمات میں مقرر کی ہیں اس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق ہمارے فیصلے نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے لیول پر گھروں میں جو ہے وہ تشویشناک حد تک جو ہم آہنگی ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہے۔ میں احسان مند ہوں مجلس ادیان عالم پاکستان کا کہ جو تعلیم کے میدان میں فروغ دینے کے لیے جو کوٹا، جو آئینی آرٹیکلز کا جن کا ذکر کیا کہ اس کے ذریعے جو حکومت پاکستان نے جس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس میں بہتری لانے کے لیے مجلس ادیان عالم جو پاکستان ہماری جو یہ مجلس ہے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو رولز اسلام آباد میں بنے ہیں یا جو بلوچستان میں بنے ہیں ان کے عین مطابق نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پنڈت رجسٹرڈ ہو جائیں گے بلکہ ہمارے رجسٹرار بھی ہماری ہی کمیونٹی کے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوں گے، اور پنڈت بھی اس سے پہلے جو تھے وہ ان کی وہ تعلیمات نہیں تھی، ان کے لیے کوئی پیرامیٹرز نہیں تھے، ان کے لیے کوئی قوانین نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک ڈس ہارمنی سی پائی جا رہی تھی۔ لیکن اب جتنے بھی پنڈت ہوں گے وہ کوئی بھی ایسی شادی کریں گے وہ قوانین کو دیکھیں گے، ہندو میرج ایکٹ مارچ 2017 میں جن کو رائج کر دیا گیا ہے کہ آیا یہ شادی بالکل ان اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ یہ قانون بنا اس لیے ہے کہ ایک تو ہماری جو گھریلو ہم آہنگی ہے اس کے اندر ایک بہتری آئے، وہ شادیاں جو ہیں وہ کامیاب ہوں، لوگ جو ہے ان کے گھرانوں میں خوشحالی آئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ
ہماری اور دیگر ادارے بھی اس پر کام کر رہے ہیں. ہم سب کی مسلسل کوششوں سے جو ہمارے اداروں کے اندر بھی بڑے سے چیلنجز ہیں وہ دور ہوں گے, اور ہمارے رابطہ کاریوں سے ہندو میرج ایکٹ کے رولز جو ہے نا وہ بھی بن جائیں گے, اور ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد بھی. جس طرح علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بے شک, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں, ہم تو اعادہ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو یہ سکھ انند کارج کے نام سے جو میرج ایکٹ ہے وہ صرف پنجاب میں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 6 سال 7 ماہ سے زیادہ اس کا بھی عرصہ ہو گیا, اس کے بھی رولز تحال نہیں ہے. اور لیکن ہماری مجلس کی کوشش ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں ہم سکھ انند کارج کو خیبر پختونخوا میں رائج کرنے میں بھی اپنا کردار ضرور نبھائیں گے. اچھا جی, قاری روح اللہ مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی ریاست کا تصور جو ہے اس میں انصاف اور مساوی حقوق کا احساس سامنے رکھتے ہوئے ہندوؤں کے لیے جو ایجوکیشن کوٹا ہے یا جو باقی جو کرسچینٹی ہے, باقی جتنے بھی مذاہب ہیں, وہ نوجوانوں کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے زاہد صاحب, قومیں جو ہیں وہ 2-3 ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو فالو کرنے پہ قومیں ترقی کرتی ہیں. ان میں سے ایک تو عدل و انصاف بنیادی چیز ہے. عدل و انصاف کے لیے نہ اسلام نے نہ کسی اور مذہب نے کوئی جو ہے مذہب کی قید رکھی ہے, قطعاً نہیں ہے اس میں. بالکل جی ہاں, بلکہ وہ قرآن میں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, قرآن کے صاف کہ کوئی شخص تمہارا دشمن بھی ہو لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بے انصافی کرو, دشمن کے ساتھ بھی. تو وہ جو ہمارے اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ بے انصافی کیوں کی جائے؟ ہمارے سامنے ایک وہ بھی موجود ہے, ایک مثال بھی ہے, حضرت علی کیس ہار گئے تھے. جی بالکل جی, تو ایسے ایک یہودی سے, کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ تو بیسک جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. تو بیسک چیز تو ہے وہ تو عدل و انصاف ہے. جی اسی طریقے سے جو ہے نا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو روزی کمانے کے جو ہے نا مساویانہ مواقع مل سکیں. اور ایک چیز جو میرے خیال میں آج کی دنیا کے اندر سب سے اہم ہے وہ ہے تعلیم. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج قومیں جو ہیں وہ تعلیم سے ترقی کر رہی ہیں. جتنی قومیں آپ دیکھیں تو سائنسی لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہیں, انہوں نے ترقی کر لی. تو جو ہے نا عدل و انصاف کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو امن پیدا ہوتا ہے وہ امن جو ہے وہ تعلیم کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کو آگے لے جانے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہمیں آزادانہ طور پر تعلیمی مواقع میسر ہیں یعنی مسلمانوں کو, بالکل اسی طرح نان مسلم پاکستانی جو ہیں ان کو بھی اس ملک کے اندر اپنی آبادی کے تناسب سے ان کو بھی ایسے مواقع جو ہیں وہ میسر ہونے چاہیے. اور یہ پاکستانی کی حیثیت سے بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی. ایک چیز جو ہے وہ میں مزید آگے بڑھاؤں گا, وہ یہ کہ یہ جو ہندو میرج ایکٹ کے بارے میں کہ یہ میرج جو ہے یہ صرف جو ہے نا ازدواجی تعلقات کا نام نہیں ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی اور امور بھی ہیں. مثلاً جو ہے نا اس میں جو ہے نان نفقے کی بات آ جاتی ہے, اس میں وراثت کی بات آ جاتی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی کچھ گارڈین شپ جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم قانون. تو یہ مسائل ہیں کہ جن کے لیے حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو حکومت اور ہم جو ہے نا اس سلسلے میں ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا آکاش بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے, اقلیتی نوجوان ہیں, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ تجویز کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں تجویز ایک سمپل سی ہے اور وہی میرے خیال میں نہ صرف اقلیتی نوجوانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے جی. اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے, اگر ہم نے ملکوں کی دوڑ میں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور میں نے اگر ایک کارآمد شہری بننا ہے اس ملک کا, تو بڑا ہی اہم ہے کہ میرے پاس تعلیم ہو, جدید تعلیم ہو. اور ہماری جو ترقی ہے, جن دنیا کی جن قوموں نے یا جن اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے ایک ہی چیز پر ترقی کی ہے, اینڈ دیٹ از ایجوکیشن. اور وہی ایک راستہ ہے
اقلیتی نوجوانوں کے لیے بھی، تاکہ وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں شامل کر سکیں. اور باقی جو ہماری چونکہ سمپلیفائی کرتے ہیں پاکستانی نوجوانوں جی. تھینک یو. اچھا جی پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور صاحب، ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ ہیں، تو چاہوں گا کہ دونوں بات کر لیں. ہندو میرج ایکٹ کو آپ کس حد تک جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی اس کا نفاذ ہو؟ آپ کس طرح چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہو جائے جی، تاکہ ان کی جو مشکل ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے. جی. ہندو میرج ایکٹ جو ہے یہ ہندو برادری کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کو بہت سے مشکلات تھی، اور ان مشکلات کا مداوع جو ہے وہ اس ایکٹ میں موجود ہے. اور مجلس ادیان عالم پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے مسائل جتنے جلد ہو سکے وہ حل ہو جائیں، اور ہم اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. امید بھی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہارون صاحب شارٹ روشنی ڈالیے، کیونکہ جیسے 1 منٹ روشنی شارٹ سی ڈالیے گا. آپ لوگوں کے ہاں جو ہے وراثت، میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ وراثت کا کیا کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں؟ تو میل فیمیل کے لیے اب تو یہ تو 1925 1937 1956 اور 2004 کا قانون جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم اس پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 2005 کا جو قانون ہے وہ یہاں نافذ العمل ہو جائے، اور وراثت کے حوالے سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. روایات میں تو ہمارا یہی تھا کہ ہم جو شادی کرتے تھے اور جتنی ہماری حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق بیٹی کی تعلیم و تربیت بھی کرتے تھے، اس کو سب کچھ حصہ دے دیا کرتے تھے، اور زندگی میں آگے بھی چل کر اگر کبھی کچھ دشواری یا ضرورت ہوتی تو اس کو فلفل کر دیتے تھے. لیکن آج کے سماج میں ویسے قوانین موجود نہیں ہے. آج حالات و واقعات چینج ہو گئے ہیں، اس لیے حکومت کی رٹ کی صورت میں ایسے قوانین کی ضرورت ہے کہ جو اس کو ان کی ضرورتیں دیں. اور آج جو قانون بن رہے ہیں اس میں آدھا حصہ جائیداد میں بیٹی اور بیٹے وہی حصہ، وہی اب جو ہے جو بنے ہوئے قانون ہیں اس میں وہی حصہ ہے جو ایک بیٹے کا ہے. لیکن میں کہوں گا یہ جو کوٹا سسٹم ہے مائنارٹیز کو اپلفٹ کرنے کے لیے جاب میں اور ایجوکیشن میں، اور اس کے ساتھ جو فیملی لاز ہیں، در حقیقت یہ مینڈیٹ اور یہ سارا کام جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کا ہے. لیکن حکومت پاکستان کے جو میرٹ ہے، جو آرٹیکل 226 کے مطابق جو ہمیں خود انتخاب کرنا ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمام مسائل آ رہے ہیں. ہماری اپیل آج کے پروگرام میں جو کرکس ہے وہ یہی ہوگا کہ ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہماری عوام کے الیکشن کے ذریعے وہ لائے جائیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلی حکومتیں یا ابھی 4 سال کی حکومت دیکھ لیں، ہمارے جو گزشتہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو ایم پی ایز تھے یا ایم این ایز تھے، ان کے اگر آپ پرفارمنس اگر ان کے پارلیمان میں نکال کے دیکھیں تو کوئی قانون انہوں نے کوئی بل پیش نہیں کیا، کوئی ریزولوشن پیش نہیں کی، کوئی کال اٹینشن نوٹس نہیں ہوئے. وہ اگر کیے بھی ہیں تو رنجیت سنگھ صاحب نے 28 کیے ہیں، ولسن وزیر صاحب نے 6 کیے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نمائندگی پارلیمان میں جو ہمارے مسائل کو حل کرنے کی اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر ہارون سرب دیال صاحب، اور اس کے علاوہ جی پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، روح اللہ مدنی صاحب، اور ساتھ ہی آکاش بھٹی صاحب. امید ہے آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا، اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات جنم لے رہے تھے اقلیتی امور کے حوالے سے، خاص طور پر ایجوکیشنل کوٹا اور اس کے علاوہ ہندو میرج ایکٹ کے حوالے سے، وہ کسی حد تک جو ہے آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی سی امید دکھائی دے رہی ہوگی کہ مجلس ادیان عالم جو ہے اس حوالے سے بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یا یہ مسائل جو ہیں جلد از جلد حل ہوں. علامہ اقبال کا یہ شعر آخر میں پروگرام کے بیچ میں نے اس کا آدھا حصہ پڑھا ہے: نہ ہونا امید اقبال اپنی کشتے وراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اللہ حافظ.